गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अली। 22 अगस्त 2023 सारे पाकिस्तान की नज़रें टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर थीं। ये मामला था सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक पहाड़ी और दूर अफ्तादा इलाके बटग्राम में पेश आने वाले एक ऐसे गैर मामूली वाक़े का, जहां एक डोली, एक लिफ्ट जो कि मुकामी सतह पर ऑपरेट की जा रही थी, उसमें लगभग 8 लोग अलसुब फंस गए। ये मामला पूरी तरह से अब आपके सामने रिपोर्ट हो चुका है। इस पर क्रेडिट भी लोगों को दिए जा चुके हैं। आज 24 अगस्त के रोज़ ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में तकरीब भी मुनक्किद हुई। लेकिन सबसे अहम चीज़ कि ये मामला मीडिया की नज़रों में कैसे आया, इस वाक़े को रिपोर्ट कैसे किया गया, वो कौन था जिसने इसको रिपोर्ट किया। बहुत सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं। हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे फेलो कोलीग जनाब शिराज अहमद शिराजी मौजूद हैं, नियो न्यूज़ से मुंसलिक हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनका अपना ताल्लुक भी बडग्राम के एक इलाके से है, और जिस गांव में ये वाक़या पेश आया है वो इलाका इनकी गांव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये उन तमाम तर वाक़यात को बहुत क्लोजली इन्होंने मॉनिटर किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते में रहे, और ये वो पहले आदमी थे जिन्होंने अलसुब इस वाक़े को रिपोर्ट किया। लेकिन ज़ाहिर है कि बाद में अफरा तफरी में क्रेडिट कहीं और जानिब से हमें क्लेम होता हुआ नजर आया। शिराई साहब, एक तो आपने अपनी पेशा वाराना खदमात सर अंजाम दी, उस पर यकीनी तौर पर आप तारीफ के भी मुस्ताहिक हैं। बताइएगा कि ये वाक़या पेश किस वक्त आया, आपने कब रिपोर्ट किया, फौज से कब मदद मांगी गई, और आखिर शाम तक क्या हुआ? बहुत शुक्रिया फैसल। जिस तरह आपने बताया कि इस वाक़ये को जो है अब हमने देखा कि मीडिया की ज़ीनत भी बना रहा ये वाक़या, और इस पर मुख्तलिफ लोग जो है अब सामने भी आ चुके हैं। दरअसल इस इलाके के हवाले से बताया चलूँ तो ये ज़िला जिस ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ, उसमें दो तहसील है, तहसील बडग्राम और तहसील अलाई। ये तहसील अलाई का दूर अफ्तादा इलाका है पाश्तो। तो वहाँ पर ये हादसा सुबह पेश आया, और हमने जब ये वाक़या रिपोर्ट किया तकरीबन 8 बजे या साढ़े 8 बजे के करीब इस वाक़े को हमने रिपोर्ट किया। उसके बाद टीवी चैनल्स पर टिकर्स चले, फिर उसके बाद बीपर्स वगैरह हुए। फिर डिप्टी कमिश्नर बटग्राम के साथ जो है रब्ता करने की कोशिश की गई। उसके बाद जो उसके पीआरओ है उनसे मैं राब्ते में रहा, फिर कमिश्नर हज़ारा से राब्ते में रहा। फिर उसके बाद मैं जो है ज़ाहिर बात है जब आपका अपना इलाका हो तो दिल जी बिल्कुल। धड़कता है उन लोगों के साथ जो मुश्किल में फंसे हो। और ये इलाका भी ऐसा है कि वहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम नहीं है। सड़कें जो है वो टूट-फूट का शिकार है। उसके अलावा अगर सिग्नल्स की बात कर ली जाए तो रात 8 बजे के बाद वहाँ पर किसी भी नेटवर्क जो जो कंपनीज़ है, किसी भी मोबाइल एसएम उसके सिग्नल वहाँ पर नहीं आते। इसके अलावा इंटरनेट की फैसिलिटी तो वहाँ पर है ही नहीं। बड़ी मुश्किलों से हमने वहाँ से जो राब्ते में रहे, फुटेज वगैरह मंगवाते रहे। तो इसीलिए वहाँ डिप्टी कमिश्नर बडग्राम को पहुँचने में भी बहुत ताख़ीर का सामना हुआ। मुकामी लोग वहाँ पर पहुँचे, फिर हमारे तहसील अलाई के चेयरमैन गुलामुल्लाह साहब, उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया, वो भी वहाँ पर पहुँचे। वहाँ के नईम शाहीन साहब है पॉलिटिशियन ने, उनसे मैं राब्ते में रहा। मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में था। बडग्राम जो रेस्क्यू 1122 का अमला है उनसे मैं राब्ते में था, बडग्राम पुलिस के साथ मैं राब्ते में था, और दिन भर इस वाक़े को हमने रिपोर्ट किया। फिर न्यूज़ टेलीविज़न पर हमने स्पेशल ट्रांसमिशन किए। डिप्टी कमिश्नर बटग्राम का जो अमला था उनसे राब्ते में रहे। रेस्क्यू 1122 का मौक़िफ़ भी हमने टीवी पर चलाया। फिर उसके बाद डीपीओ बटग्राम का मौक़िफ़ हमने चलाया। फिर जो वहाँ पर इन शाहिदीन थे उनको, उन तक हमने जो है रसाई हासिल की। उनको भी जो है हमने अप्रोच किया। उनकी भी जो 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 कुछ उन्होंने देखा था वो भी वो हमें बताते रहे। उसके अलावा वहाँ पर जो अल-खबर फाउंडेशन के रज़ाकार थे उनके साथ भी, यानी एक चीज़ को कवर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए 7-8 सोर्सेस से हम बात करते थे, उसके बाद वो चलाते थे। सबसे अहम बात ये कि जो ऑपरेशन जारी था, गो कि इंटरनेट सर्विस में मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमने लाइव दिखाया अपने नाज़रीन को, और बर वक़्त तमाम तर खबरें जो है हम पहुँचाते रहे। फिर जब कमिश्नर हज़ारा से मेरी बात हुई, ज़ाहिर बात है इससे कबल हमने एक वाक़या देखा था कोहिस्तान में अच्छा। कि भाई थे, वो सैलाब के रेले में फंस गए थे। हेलीकॉप्टर का वेट किया गया, हेलीकॉप्टर नहीं आया, वो उस रेले के नज़र हो गए, बह गए, ठीक है। तो मेरे कमिश्नर हज़ारा के ऑफिस से भी बात की, उनसे भी यही बातें हो रही थी कि ऐसा ना हो कि ये बच्चे उसी लिफ्ट में जो है वो लटके रहे और कहीं बड़ा हादसा और रवाना हो जाए, क्योंकि 7 बच्चे थे, एक मुकामी दुकानदार था। और दूसरी बात ये थी फैसल के लोग ये तनकीद करते हैं कि मुकामी लोग जो है वो इस तरह के ऑपरेशन सर अंजाम देते हैं, तो इस ऑपरेशन में उन्होंने क्यों
اتنی تاخیر کی. دیکھیے فیصل، چونکہ میں خود اس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں، وہاں پر اس طرح کی چین لفٹس بہت زیادہ ہے اور ایسے واقعات ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اس چین لفٹ کا جہاں تک تعلق ہے یہ انتہائی بلندی پر تھا، نیچے بہت گہری کھائی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ رسی ٹوٹ چکی تھی اور لفٹ جو ہے وہ بالکل الٹ ہونے کے قریب تھا، کیونکہ اس میں گلفراز نامی شخص نے بہادری کا مظاہرہ کیا. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید کوئی بچے چھلانگ بھی لگا لیتے. کیونکہ اس سے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ 2 بچے ایسے ہیں کہ جو چھلانگ لگانے کے بالکل قریب پہنچے تھے کہ ہم نیچے جو ندی ہے اس میں چھلانگ لگائیں گے، ہم بچ جائیں گے. تو وہ اسے منع کرتا رہا. تو جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ریسکیو آپریشن اس لیے مشکل تھا کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ رسی ایک رہ گئی تھی، دوسری بات یہ تھی کہ ہوا کا رفتار بہت زیادہ بہت تیز، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے وہاں، آپ بھی پہاڑی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، جی وہ اندازہ ہے کہ وہاں پر ہوا بہت تیز چلتی ہے. تو دوسری بات یہ تھی کہ وہ لفٹ جو ہے وہ بالکل آخری سہارے پر تھی، تو کسی بھی رسک وہ نہیں لینا چاہتے تھے. اسی لیے جو انتظامیہ ہے انہوں نے مقامی افراد کو ریسکیو کرنے کی پرمیشن نہیں دی. اچھا، یہ واقعہ ایگزیکٹ صبح 8:30 پیش آیا؟ نہیں، واقعہ پیش آیا تھا 7 بجے اور 8 بجے کے درمیان. 7 اور 8 لیکن کے درمیان 8 پیش کے آیا. درمیان اور جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کا کب ارادہ کیا اور انہیں روکا گیا ضلع انتظامیہ کی طرف سے؟ دیکھیے فیصل، ہر کوئی بندہ لفٹ کو یا پھنسے ہوئے لفٹ کو ٹھیک کرنے میں یا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ریسکیو کرنے کا ماہر نہیں ہوتا. جی علاقے میں کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں، ان سے جب رابطہ کرتے تب وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس سچویشن میں یہ تھا کہ چونکہ وہ علاقہ پہاڑی علاقہ تھا، سڑکوں کا نظام بھی اس طرح نہیں ہے، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا. تو اسی لیے 12 بجے یا 12 بجے کے بعد جب وہاں پر لوگ جمع ہوئے، جب ڈپٹی کمشنر بٹگرام گئے، اسسٹنٹ کمشنر آلائی، اس کے علاوہ جو پولیس اہلکار تھے ڈی پی او بٹگرام جب وہاں پر گئی، چونکہ سنیہ شرما صاحبہ سے ہماری بات چیت بھی ہو رہی تھی، وہ مسلسل رابطے میں تھی. تو جب وہی سب لوگ وہاں پر اکٹھا ہوئے، جو مقامی پالیٹیشین نے جب وہ اکٹھا ہوئے، اس کے بعد جو مقامی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اب آپ کے تحت جو ہی کام کرنا ہے. لیکن چونکہ آرمی کو بلایا گیا تھا، ہیلی کاپٹر آیا تھا. ایگزیکٹ 11 بجے فوج سے مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا یا 12 بجے؟ یہ وقت اگر تھوڑا بہت دیکھیے ایگزیکٹ وقت جو ہے، چونکہ شاید میں اس میں غلط ہو جاؤں، لیکن 11 اور 12 کے درمیان ایک جو ہے محتاط اندازہ ہے. محتاط اندازہ ہے کہ اس کے درمیان جو ہے جب ان سے ان کو کہا گیا تو اس کے بعد تقریباً 11 ہی کے قریب جو ہے ہیلی کاپٹر پشاور سے روانہ ہوا. اور جب وہ یہ زمینی راستہ 4 گھنٹوں کا ہے وہاں تک تقریباً، بٹگرام سے نہیں، پشاور سے اس علاقے کا راستہ. زمین علاقہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے جی لگ جاتے ہیں، کیونکہ ٹھیک اسلام آباد سے تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا راستہ ہے. ٹھیک. لیکن یہ صرف بٹگرام ڈسٹرکٹ تک ہے. اوپر آلائی جو ہے وہ تھوڑا سا فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے. یعنی بٹگرام سے آلائی کے درمیان بھی تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا راستہ ہے. اور سڑکیں پختہ نہیں سڑکیں ہیں. پختہ نہیں ہے، ٹھیک. اور جو سڑکیں ہیں وہ بھی انتہائی ایسی صورتحال میں ہے کہ اگر ہم نے دیکھے ایسے کیسز کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہے، جب ان کو بٹگرام لایا جاتا ہے تو راستے پر ہی ڈلیوری جی کیسز جو جی ہے وہ جی ادھر ہی جو ہے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار جو ہے یا تو اس کی جو والدہ ہوتی ہے وہ فوت ہوتی ہے یا پھر جی جو بچے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے. ایسی صورتحال ہے وہاں پر. جب آرمی سے مدد مانگی گئی، جب ہیلی کاپٹر وہاں پر پہنچا تو سب خوش دکھائی دے رہے تھے. ہیلی کاپٹر جب آیا، جب آرمی کے اہلکار اس میں موجود تھے، پاک فوج کے جوان موجود تھے، انہوں نے ریکی کی، تمام تر جو ایریا تھا اس کا معائنہ کیا گیا. اس کے بعد ایک جو ایس ایس جی جو اہلکار تھا وہ نیچے لفٹ تک بھی آیا. یہ سب کچھ ہم لائیو دکھاتے رہے. اس کے علاوہ جب وہ وہاں پر پہنچا تو چونکہ جب ہیلی کاپٹر اس لفٹ کے قریب پہنچتا تو ہوا اور جو ہیلی کاپٹر کا پریشر تھا اس کی وجہ سے جو لفٹ ہے وہ شیکنگ جی تھا. جی. اور ڈر اور خوف بھی اس چیز کا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لفٹ الٹ نہ ہو جائے یا پھر ہوا کی رفتار کی وجہ سے وہ جو رسی ہے وہ نہ ٹوٹ جائے. اس چیز کا بھی ڈر تھا. دوسری بات یہ تھی کہ اس لفٹ کے اوپر بھی تقریباً 30 فٹ کی اونچائی پر ایک وائر یا رسی ٹائپ یا تار وغیرہ کچھ تھا، تو اس سے بھی ریسکیو میں جو ہے دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اس کے بعد جب پہلا ہیلی کاپٹر آیا واپس گیا تو اس کے بعد ایس ایس جی کمانڈوز کو بلایا گیا. ان سے بھی جب انہوں نے بھی مختلف طریقے سے آپریشن کیا، ان سے بھی پاسبل نہیں ہو سکا. ہاں، وہ جو ایک ایس ایس جی کمانڈو تھا وہ جب وہاں پر پہنچا تو انہوں نے ایک بچے کو ریسکیو کیا، لیکن اس کے بعد ان کے لیے بھی کافی دشواری کا سامنا تھا. اور اس وقت پھر اندھیرا ہو گیا، مغرب اندھیرا ہونے کو تھا. اس کے بعد مقامی ایک شخص ہے صاحب، اس طرح اس نام ہے اس کا، تو انہوں نے کہا کہ میں کر سکتا ہوں. پھر ان کو جب پرمیشن دے دی گئی تو وہ مشکلوں سے رسی کے تھرو وہاں پر پہنچا. ایک بچے کو اس نے ریسکیو بھی کیا. تو یہ پھر انہوں نے
اس ڈولی جو انہوں نے اس وقت بنا لی تھی، ایک دوسری ڈولی بنائی تھی شاید، وہ لے کر گئے یا وہ خود لٹک کر گئے، کس طرح گئے؟ ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو ڈولی ٹائپ بناتے ہیں اس میں ہی بیٹھ کر اور اپنے مہارت انداز سے، ان کے پاس ان کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، تو اس کے تھرو وہ جاتے ہیں. وہ وہاں پر گیا، ایک درمیان میں ایک اور بندہ بھی تھا، اس نے بھی کہا کہ میں کر سکتا ہوں، لیکن وہ جب چیئر لفٹ اور جہاں سے وہ فاصلہ تھا وہاں درمیان تک گیا تو وہی سے واپس ہوا، کیونکہ مشکلات کافی زیادہ آ رہی تھی. اس کے بعد پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاک آرمی کی مدد سے جو زپ لائن کمپنی ہے، اس کو علی سواتی یا علی خان سواتی اس کو رن کرتے ہیں، تو آرمی نے ڈپٹی کمشنر مانسیرا سے رابطہ کیا. ڈپٹی کمشنر مانسیرا کے تھرو علی خان اور ان کی ٹیم سے رابطہ کیا گیا، پھر ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر مانسیرا اور نتیا گلی سے لے کے گئے وہاں پر. یہ نجی زپ لائن کے نجی زپ لائن کمپنی ہے، ٹھیک ہے. اس کو علی خان سواتی رن کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر آرمی کی مدد سے وہ آپریشن کمپلیٹ کی، اور وہ آرمی نے ان کو اکوپمنٹس وغیرہ پرووائڈ کیے، وہ سب چیزوں کے بارے میں بتاتے رہے، اور ان کی نگرانی میں یہ آپریشن ہوا. اور پھر جو باقی ماندہ اچھی یعنی 5 اسٹوڈنٹس اور ایک جو مقامی دکاندار تھا، ان کو پھر جو ہے انہوں نے ریسکیو کیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلے دن بچے اسکول بھی آئے، اسکول میں بیٹھے بھی رہے، اور بچے اسکول میں بیٹھنے کے بعد، کلاسز دینے کے بعد یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں سڑکیں پرووائڈ کی جائے، ہمیں فیسلٹیز دی جائے. فیصل یہاں پر ایک ہاسپٹل ہے جو گورنمنٹ ہاسپٹل ٹائپ ہے، اور وہ ایک ٹینٹ کے مطلب ٹینٹ میں ہے، یعنی اتنی جگہ نہیں ہے، اتنے فیسلٹی نہیں ہے کہ کسی کمرے اچھا، میں. یہ وہ علاقہ بھی ہے جو 2005 کے زلزلے میں متاثر ہوا؟ بہت زیادہ متاثر ہوا. یہ وہ علائی ہے، بٹرام کی تحصیل ہے، جو صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا. یہ علاقہ اتنے نقصانات ہوئے تھے، تمام تر گھر، اس کے بعد فوتیاں بہت ہوئی تھی، انتہائی نقصانات ہوئے تھے لوگ 2005 کے زلزلے میں. اور اس کے باوجود بھی جو ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارا ایم این اے ہے، جو یعنی بٹرام کے قومی اسمبلی کا ایک ہی سیٹ ہے، اور جو ہمارا ایم این اے ہے ان کا تعلق بھی علائی تحصیل سے ہے. اچھا. اور وہ ہے بھی پاکستان تحریک انصاف کے. اس کے علاوہ ایک ایم پی اے تھے تحصیل علائی کے، ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھا. اور دوسری بات یہ کہ علائی ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے یہاں پر، اب اوپر گلے میں کے نام سے ایک ٹورسٹ اسپاٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سڑکوں کا یہ حال ہے. تھینک یو ویری مچ جی. یہ ہمارے فیلو کولیگ شیراز احمد شیرازی، یہ وہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ایٹ فرسٹ اس اسٹوری کو رپورٹ کیا، لیکن اگین اس افراتفری کی دنیا میں، اس ٹرینڈنگ وارفیئر کے دور میں، کریڈٹ الٹیمیٹلی کہیں اور سے کلیم بھی ہوتا ہے، لیکن آل کریڈٹس گوز ٹو دس گائے کہ انہوں نے اب اس علاقے سے تعلق ہونے کی بنیاد پر بھی، اور ایک انسانی صحافتی اور ایک ذمہ دار کی حیثیت سے انہوں نے اس چیز کو رپورٹ کیا. اور ہم یعنی شاہد ہیں کہ یہ سارا دن ایک کرسی پر یہاں اس کونے میں بیٹھے رہے. کچھ ویژولز ہم نے کیپچر کیے ہیں جو آپ کو دکھائیں گے، اور یہ صرف پانی پیتے رہے، ہم گوائیں اس چیز کی، اور یہاں سے یہ اپڈیٹ کرتے رہے. جو انہوں نے چیز آپ کے سامنے رکھی کہ یہ ایڈمنسٹریشن سے رابطے میں رہے، اور اس دوران بہت سی فیک نیوز بھی چل رہی تھی، لیکن انہوں نے بڑی پریسائز اور بڑی جو ہے وہ اتھینٹک نیوز جو ہیں وہ ڈیلیور کی، اور اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کی. تھینک یو شیراز احمد شیرازی صاحب، اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم.